अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पैदा हुई, पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उस वक्त अरब में एक दस्तूर था कि बेटी जब पैदा होती थी तो लोग अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे। तो लोगों ने ख्याल किया कि पता नहीं ये अपनी बेटी से क्या सलूक करेंगे। अक्सर तौर पर इसी तरह ही होता था कि बेटियों का मामला वो अजीब था कि उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में रहती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को बुलाया और बुलाकर एक खाने का इंतज़ाम किया, उन सबको खाना खिलाया। जब खाना खा चुके, गोया ये विलादत है, ये मिलाद है अपनी बेटी का। तो जब खाना खा चुके तो अपनी बेटी को गोद में लेकर उनके सामने लाए। कहते हैं, देखें अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत अता फरमाई है। गोया उन्होंने ये लोगों को सबक दे दिया कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, इनको कत्ल करना, इनके साथ ज्यादती करना वो बहुत बड़ा जुल्म है। और बेटियों की कदर और शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत ए विलादत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही वाज़े कर दी जब उन्होंने उनका मिलाद पढ़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद के बारे में ये वो क्या कहते हैं, एतराज़ात नहीं करने चाहिए, लेकिन मिलाद को मनाना जो है वो इस तरह होना चाहिए कि शरीयत के अंदर होना चाहिए। ना गाना बजाना होना चाहिए, ना ढोल बाजे होने चाहिए, ना नाच धमाले होने चाहिए, ना औरतों और मर्दों का इकट्ठे होना, ये भी गुनाह है। कहके लगाना, फिर ऐसे मन घड़त रिवायात भी नहीं पेश करनी चाहिए, और रक्स व सरूद नाच गाने नहीं होने चाहिए, ये सब हराम है। इस तरह की चीज़ें ना करें और सिर्फ वो तरीका जो कि एक बाअदब मुसलमान करता है, तो उस तरीके से अगर ये मिलाद मनाया जाए तो ये बेहतर अमल है, बिद्दत हसना कह सकते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बिद्दत हसना इसलिए कहा है कि कुरान पाक को मैंने अर्ज़ किया था, जैसे कि कुरान पाक को किरात और तजवीद के साथ पढ़ना भी तो बिद्दत हसना ही है। इसी तरह आप देखें कि तरावी की नमाज तो नहीं थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो अक्सर रात को 8 रकातें पढ़ा करते थे, तहज्जुद की 8 रकातें, और फिर वितर की नमाज छोड़ दिया करते थे। और जब तहज्जुद की नमाज 8 रकातें पढ़ लेते थे तो उसके बाद 3 रकातें वितर के पढ़ लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि कुछ लोग 8 रकातें पढ़ते हैं, वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकातें पढ़ा करते थे। वो देखा जाए तो वो तो तहज्जुद के होते थे। तो तरावी के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बिद्दत हसना आप कह सकते हैं, या आप इसको शरीयत का एक अहम फ़ैसला कह सकते हैं। जैसे शरीयत के 4 पिलर्स हैं, तो उसमें से आप कह सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उनकी तरफ से ये एक तोहफ़ा है कि उन्होंने मुकम्मल 20 तरावियों का इजरा किया, यानी 20 तरावियाँ पढ़ी जाने लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पहले नहीं होता था, तो ये भी एक नया काम हुआ, तो गोया ये भी बिदअत हसना ही हुआ। अब गौर करें, थोड़ा सा आगे चलें। जुमा की अजानें 2 पढ़ी जाती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक अजान पढ़ी जाती थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जुमा की 2 अजानें शुरू करा दी गई और अब तक जारी हैं, सब पढ़ते हैं। ये भी बिदअत हसना में आता है। इसी तरह आप देखें कि इसका ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऐसा काम जो कि किसी बंदे से हुआ जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था,
اور اس کا دیکھتے ہیں کیسے ایک جس سے دین میں حسن پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، رکوع کے بعد کسی شخص نے سمع اللہ، جب کھڑا ہوا سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد پڑھ کے حمدن کثیرن طیبن مبارکن اونچا پڑھ لیا۔ کسی بندے نے پیچھے سے ایسے پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن، جبکہ یہ نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، یہ اس نے اپنی طرف سے پڑھا۔ تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اضافہ کس نے کیا؟ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چپ رہے کہ کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بدعت ہو گئی ہے، کوئی نئی چیز ہو گئی ہے، گھبرا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا تھا، تب وہ بندہ بول پڑا کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا۔ اب یہ کام غور کریں کہ اس بندے نے کیا، لیکن ایسا کام ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، لیکن جس کام نے اللہ کو خوش کر دیا اور رحمت کے فرشتے اترنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں یعنی یہ جو اضافہ اس نے پڑھنے میں کیا تھا ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ تو گویا ایک کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس اضافے کو ایک قسم کی بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، ایک نئی چیز ہے نا جو ایک بندے نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں نے تو آسمان سے فرشتے رحمتوں کے دیکھے ہیں جو آئے۔ تو گویا یہ بدعت حسنہ جو ہے یہاں سے یہ اس کا آغاز ملتا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی، تو اس لیے بدعت حسنہ جو دین میں اچھائی پیدا کرتی ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک بات سنائی تھی کہ شاہ فیصل کے زمانے میں ٹی وی جو تھا وہ سعودی عرب میں آیا، تو شاہ صاحب نے علماء کرام کو دعوت دی کہ آئیں آپ ذرا ہمیں مشورہ دیں کہ ٹی وی پر کون سے پروگرام شروع کیے جائیں۔ علماء کرام سارے اکٹھے ہو گئے اور ان کی کانفرنس ہوئی، اور شاہ فیصل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور علماء کرام کی اس جماعت نے ٹی وی کو بدعت قرار دے دیا۔ تو شاہ صاحب نے چپکے سے بندے کو بھیجا کہ ان کو کہا کہ ان سب کی جو کاریں ہیں نا، وہ جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی پارک کی ہوئی ہیں، کاریں اٹھا کے لے جاؤ، اس کی جگہ پر اونٹ باندھ دو۔ تو جب علماء کرام باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کاریں غائب ہیں، وہاں تو اونٹ بندھے ہوئے ہیں۔ تو کسی آدمی نے کہا کہ حضور، جس طرح وہ ٹی وی بدعت ہے اس طرح یہ کاریں بھی تو بدعت تھیں، تو آپ ان پر سوار تو آپ ہو کے آئے تھے، وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اونٹ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوا کرتے تھے، تو اس لیے تو آپ اونٹ پر سوار ہو کے جائیں اب۔ تو گویا تو غور کریں اس بات پہ، تو آپ دیکھیں کہ بدعت جو ہے تو وہ اصل بات ہے جب اپنی آسائش کی بات آتی ہے تو اس وقت بدعت بھول جاتی ہے، بدعت حسنہ، تو اس وقت لذتیں یاد آ جاتی ہیں۔ مدینہ شریف میں جب بدعت کی باتیں شروع ہوئیں تو سب سے پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ظاہر ہوا کہ پیٹ بھر کر کھانا بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے نہیں تھے، اور اتنا کھانا کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اور یہ بدعت قرار دے دی گئی تھی۔ اور آج دیکھیں کہ ہر بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، تو بلکہ اتنا زیادہ بعض اوقات کھاتے ہیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا اور یہ قوم کو بگاڑنا اچھا نہیں ہے۔ تو بدعت حسنہ پر کوئی وہ انکار نہیں ہے، کیونکہ اس سے دین کی شکل نہیں بدلتی،
بدعت سیاح جو دین کو خراب کرنے والی ہے، دین کے حلیہ بگاڑ دیتی ہے، وہ بندے کو شرک تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ایسا کام کرنا، اب دیکھیں کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، مشکات شریف باب العلوم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس پر جو عمل کرے گا اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو کوئی دین میں برا طریقہ اختیار کرے گا اس پر اس کا گناہ ہے، اور وہ گناہ جو ہے اس پر اس کو بھی ملے گا گناہ، اگر اس پر کوئی اور لوگ عمل کریں گے تو ان عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا، اور اس کے اس گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہاں تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ہے اعتراضات لوگوں کے غلط ہیں، تو یہ ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے، لیکن شریعت کے اندر رہ کر منانا چاہیے۔ آپ غور کریں، ایک ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت گمراہی پر ہرگز اکٹھی نہیں ہو سکتی، پس جب تم اختلاف دیکھو تو ایسی صورت میں سواد اعظم کے ساتھ ہونا تم پر لازم ہے۔ سواد اعظم کا مطلب بڑی جماعت، تو بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب بڑی جماعت آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے بڑی جماعت یہی کہتی ہے کہ جو ہے عید میلاد النبی جو ہے وہ شرک نہیں ہے، اور نہ کوئی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، تو اس لیے اس پر اعتبار ہے، تو اس کے ساتھ اکٹھے ہو جانا بہتر عمل ہے۔ اچھا، آپ غور کریں، ایک اور میں بات آپ کو عرض کروں کہ مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا، شروع انہوں نے کیا تھا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن کرے، جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ پختہ مینار، مساجد اور محراب کو مزین کرنا، خوبصورت قالین، لاؤڈ سپیکر بنانا، اور یہ دیکھیں یہ سب کیا ہے۔ اب حرم شریف اور مسجد نبوی کو دیکھ لیں، اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی تھیں، اب ان کی شکل و شبات کیسی ہیں، تو یہ کیا بدعت حسنہ نہیں ہے؟ اسی طرح آپ غور کرتے جائیں تو قرآن کریم میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب اس کے ترجمے لکھے گئے تو وہ سب سے پہلے، آپ کو پتہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ جب انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تو سب سے پہلے ان پر بدعت کا فتویٰ لگایا گیا کہ یہ بندہ ایسا ہے جو قرآن کو عربی سے فارسی میں منتقل کر رہا ہے، تو سب سے پہلے بدعت، اور ان کو اس بدعت کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اس کے بعد کتنے ترجمے ہوئے، اب ترجمے قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، اور یہ بھی تو بدعت ہی ہے نا، تو ان کے اوپر غور کریں۔ پھر آپ دیکھیں حدیثوں کی کتابیں ہیں، حدیثوں کی کتنی کتابیں ہیں، بہت کتابیں ہیں، یہ جیسے آپ سیاستہ ہیں، اور یہ ساری کتابیں حدیثوں کی، یہ بھی تو بعد میں حدیثیں بعد میں کلیکٹ ہوئیں، ان کو لکھا گیا، کتابی شکل میں آئیں، یہ بھی تو بدعت حسنہ ہی ہیں۔ اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ صرف و نحو کی کتابیں ہیں عربی، یہ جو ہے علماء کرام عالم دین بنانے کے لیے نظام، یہ پورا نظام تعلیم جو ہے یہ سارا کہاں سے آیا؟ یہ ساری پرواز و نصیحت و تبلیغ کی کتابیں ہیں۔ اور باقی چھوڑیں، آپ اس کو دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام جو ہوتا تھا پہلے، وہ یا تو گندم سے یا کسی کھجور سے یا ان چیزوں سے ہوتا تھا، لیکن اب بندے وہ جو زکوٰۃ ہے وہ نوٹوں سے دیتے ہیں، پیسوں سے دیتے ہیں، یہ بھی تو نیا کام ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی چھوٹی سی بات کو دیکھ لیں، ہم چائے پیتے ہیں، چائے گرم ہے، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چائے نہیں پی، اب ہم چائے پیتے ہیں، تو یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ پھر اس کو دیکھیں آپ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو اسلحے آ رہے ہیں آج کل، بم اور پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے یہ چیزیں شروع ہیں، یہ میزائل اور مختلف قسم کے
वेपन्स हैं, ये उस ज़माने में तो नहीं थे ना। ये नई नई चीज़ें हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए बिद्दत हसना ही है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातों में से अब एक छोटी सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बहुत सारे मिलने वाले मेरे ऐसे हैं, जिन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो ईद मिलादुन्नबी पर बात करते हैं, और बात करते कैसे हैं कि जी ये बिदअत है। और मैंने उनको खुद देखा है कि वो जब किसी का वो सालगिरह का होता है प्रोग्राम, तो उसमें पेश पेश होते हैं खाना खाने में उन मामले में। तो ये देखें कैसे लोग हैं। आप गौर करें कि जो उलमा दीन, कोई इक्का दुक्का कोई किस्मत वाला बच्चा होगा, नहीं तो सारे में से आप कसम उठवा के कह दें कि आपने क्या कभी अपने बीवी बच्चे किसी रिश्तेदार किसी के सालगिरह में बर्थडे में कभी नहीं गए? क्या कभी जिंदगी में सालगिरह नहीं देखी? कभी नहीं गए? कभी दावत नहीं कबूल की? बेशतर आप देख लेंगे वो ज़रूर गए होंगे। तो इसलिए, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो वहाँ वो तकलीफ़ हो जाती है। क्योंकि वहाँ इनको फिर वो याद आ जाते हैं कि भाई हम हमारे वो जो है ये शिरक है, ये बिदत है फलां। बस एक चीज़ है, मैंने तो एक चीज़ एनालाइज की है पूरी शरीयत को देखकर, कि ये बिदत ज़रूर है लेकिन ये बिदत हसना है, ऐसी जिससे दीन में कोई ख़राबी नहीं पैदा होती। लेकिन ख़राबी उस सूरत में पैदा हो सकती है अगर गाना बजाना शुरू कर दिया जाए, ढोल बाजे शुरू कर दिए जाए, नाच धमाले शुरू हो जाएं, कहके लगाने शुरू हो जाएं, मन घड़त बातें पेश करें और रक्स व सरूद शुरू कर दें। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर सब कुछ जायज़ है, फिर तो कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि अब पुराने ज़माने में आप देखें ना, जो बातें हुआ करती थी वो अब, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको और बताता हूँ। अब कुरान पाक से देखें, ये आयत मुख्तलिफ जगह पर हवाले में दी जाती है। कुल बेफ़ज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 अक्सर तौर पर ये हवाले में दी जाती है कि आप बता दें लोगों को कि ये किताब यानी अल्लाह की किताब अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से नाजिल हुई है, बस चाहिए कि इस पर खुशी मनानी चाहिए, और ये तमाम चीज़ों से बेहतर है जो जिसको वो जमा करते हैं। यानी अब इसकी तशरीह जो है आप देखें, हदीस से देखें, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तशरीह इसलिए इस तरह की है कि अल्लाह के फजल से मुराद कुरान पाक है और अल्लाह की रहमत से मुराद दीन इस्लाम है। तो गोया दीन इस्लाम भी उस वक्त हमें फ्रेश मिला, रिफाइन मिला, और कुरान पाक भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ही हमें ये सब कुछ मिला। तो सबसे बड़ा एहसान रब ताला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके आने पर खुशी क्यों नहीं मनानी चाहिए? ज़रूर मनानी चाहिए। मैं भी इसका कायल हूँ, ज़रूर मनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में जब एहसान फरमा दिया तो हम कौन होते हैं कि अल्लाह के एहसान का शुक्र ना अदा करें? शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह आप देखें कि अरबल का एक बादशाह था, मलिक ज़फ़र अबू सईद। उसने जश्न मिलाद का आगाज़ किया था। मुनकरीन ने उसको बिदती, अयाश और बेदीन कहा था, बल्कि कहते रहते हैं आप भी। लेकिन वो हर साल मिलाद का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया करता था, और बड़ा दानश्वर था, आदिल था, इंसाफ पसंद हुक्मरान था, ज़ाहिर व बातिन में बड़ा पसंदीदा था। और एक हाफिज़ बिन दुखिया ने एक मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब लिखी थी। तो मलिक ज़फ़र जो बादशाह था, उसको जब ये पेश की गई तो उसने उस राइटर को 1000 अशरफी बतौर इनाम दी थी। तो पीर करम शाह ने इनको ज़िया नबी जो है उस किताब में इसको वाज़ेह तौर पर बयान किया है। कुरान पाक में आप देखें, अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जो मोमनों से अलहदा रास्ते पर चलेगा हम उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे। तो गोया मोमिन ईमान वाले जो लोग हैं उनके साथ साथ चलना चाहिए। ईमान आप देखें ना, जब हम ईमान की बात करते हैं तो ईमान, मैंने अर्ज़ किया कि 3 चीज़ों का नाम है और चौथा उसका फ़्लो है। अब पहली बात यह है
کہ ایمان جو ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، پہلے پہلے جو ہے پانچ ہمارے جو وہ ہیں حواس خمسہ ہیں، تو وہ اس سے ہمیں نالج ملتا ہے، یعنی 5 سینسز جو ہیں اس سے ہمیں نالج علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ علم جو ہے جو حاصل ہوتا ہے پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، کس سے؟ زبان سے، پھر دل اس کی گواہی دیتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل اس کی گواہی دیتا ہے، پھر وہ گواہی اس وقت پختہ ہو جاتی ہے جب اس کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جس کی محبت میرے ساتھ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ گویا جب بندہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تب ایک ایمان جو ہے تکمیل کی طرف پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث بھی اس طرف ہمیں لاتی ہے کہ ایمان کی تکمیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، اعمال کو، افعال کو، اقوال کو ماننے میں ہے، اور اس پر مکمل طور پر کاربند ہونے میں ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر اس کو جب پورا کر لیں گے تو الحمدللہ خوشی ہوگی نا، کیونکہ وہ احسان عظیم ہے اللہ کا ہمارے اوپر، جنہوں نے اللہ کی پہچان ہماری طرف کرا دی، تو ان کے آنے پر خوشی ضرور ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز اس پہ نہیں کرنا چاہیے، خوشی کا یہ موقع ضرور منانا چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا لیکن منانا اس طرح چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، یعنی ہمیں شریعت کے اندر رہ کر ہی اس کی خوشی، یعنی خوشی کا یہ واقعات نہیں جانے دینا چاہیے۔ اچھا، اب غور کریں کہ جو ہے شیطان کو دیکھ لیں، شیطان جو ہے وہ صرف خوشی نہیں مناتا، یہ دیکھیں نا وہ رونے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی حدیث سے سارا کچھ یہ ملتا ہے، دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی تھی تو شیطان چیخ چیخ کر رویا تھا، اور جب یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ شیطان سے جو ہمیں مختلف حدیثوں سے باتیں ملتی ہیں وہ رونے کی، تو شیطان دھاڑے مار مار کر 4 دفعہ رویا تھا، پہلی دفعہ کب؟ وہ اس وقت جب اسے ملعون قرار دیا گیا، جب اس پر لعنت بھیجی گئی، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی شیطان پر، تو اس وقت یہ شیطان دھاڑے مار کے رویا تھا۔ پھر جب اسے یعنی اللہ تعالیٰ نے پستی سے بلندی سے پستی کی طرف دھکیلا، یعنی جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، تو یہ اس وقت بھی رویا تھا، کیونکہ وہ جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا کے اس ماحول میں بھیجا گیا، تو اس پر بھی وہ رویا تھا۔ پھر تیسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر وہ رویا تھا۔ تو گویا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رونا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، اور خوشی منانا مومن کا کام ہے، اس لیے خوشی منانا سب سے بہترین کام ہے۔ اور چوتھی دفعہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت وہ رویا تھا داڑے مار کے۔ تو گویا یہ ہے کہ یہ خوشی منانا ایمان والوں کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا سب سے بہترین کام ہے۔ اور کچھ لوگ غلط فہمی کا یہ خیال کرتے ہیں کہ من تشبہ قوم فہو منہم کی مثال دیتے ہیں، جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کرسمس میں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو برتھ ڈے مناتے ہیں، مسلمان بھی اسی طرح عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہ بات ایسے ہی کرنی غلط ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تھے 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ یہودی رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روزے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، کیونکہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا عطا کیا تھا، نجات دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کی ہم فالو کرتے ہیں، کرسچن کو فالو کرتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احسان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا بہتر ہے، خوشی کے ساتھ ادا کرنا، شکر ہوتا ہی خوشی کے ساتھ ہی ہے۔
تو کیونکہ صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت، مصیبت کے وقت صبر کرنا ہوتا ہے، خوشی کے وقت جو ہے شکر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو احسان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، تو اس دن خوشی کا اظہار کرنا یہ میلاد منانا ہی ہے، اور یہ خوشی کا اظہار کو ہی میلاد منانا کہتے ہیں۔ روزہ رکھنا سب سے بہتر عمل ہے، اور پھر ذکر فکر کی محفلیں، اور جو میں نے عرض کیا اس طرح سے بہتر عمل ہوتا ہے، اور یہ کرنا بڑا اجر ہے۔ یعنی اگر اس میں مقصد صرف تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ سب سے بڑا اجر ہے، اور اس میں محبت اور ادب سب سے بہتر عمل ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ غور کریں نا، دیکھیں کہ یادگیریں اچھی ہوتی ہیں، یہ یادگیر ہے۔ مجھے بتا رہے تھے یہاں پر لوگ، ہم لندن میں ہوتے ہیں تو ادھر بتا رہے تھے کہ جب یہ جلسہ جلوس نکالتے ہیں عید میلاد النبی کا، اس کو دیکھ کر کافی بندے مسلمان ہوئے ہیں جو کہ یہ عیسائیت سے اسلام میں آئے ہیں، تو اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اور اس میں ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا عمل ہے، اس سے یہ جو ہے لوگوں میں اسلام کا تاثر بھی جاتا ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انفارمیشن جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ غیر مسلم جو علاقے ہیں یا ملک ہیں تو ان کے اندر اگر ایسا جلوس نکالا جاتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے انڈائریکٹ تبلیغ ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل جو ہے لوگوں کو معلومات ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ جائزہ لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، مختلف کتابیں ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں اعتراض کرنا اور اس طرح، ہاں البتہ اس میں یہ ہے کہ عورتیں ہوں علیحدہ ہونی چاہیے، مرد کا علیحدہ ہونا چاہیے، بلکہ اس میں میرا تو خیال ہے کہ عورتوں کو آنا نہیں چاہیے، اور یہ جو ہے مردوں کا جلوس زیادہ بہتر ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے، تو لیکن اس میں بیان بھی ہونا چاہیے ساتھ، اور بڑے ادب سے طریقے سے آرگنائز سسٹم ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ ایک قسم کا اسلامی ترویج کا ایک بہتر اچھا عمل ثابت ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے، لیکن اس کو ذرا ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے نہ ہوں، ناچ گانے نہ ہوں، نہ کوئی کہہ کے ماریں، اور نہ من گھڑت کوئی باتیں پیش کریں، بلکہ قرآن و حدیث سے باتیں بیان کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، آپ کے معجزات بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں واقعات بتائے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا طریقہ کار بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، سیرت و کردار بیان کیا جائے، اور اس طرح رقص و سرود اسے منع کیا جائے، نہ کیا جائے، گانے بجانے سے، ڈھول باجے سے، یہ شریعت میں حرام ہے، ان کو اس میں نہیں لانا چاہیے۔ تو پھر اس کے اور بلکہ چلتے پھرتے جب یہ محفل ہو تو اس میں درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے، زیادہ بہتر عمل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یادگار ہے جو کہ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ یادگاریں بہت اچھی ہوتی ہیں، جیسے آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، یہ بھی تو یادگاریں ہیں۔ تو فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کی یادگار ہے، کیونکہ جب صبح کا وقت تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو آپ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تھے، اور وہ 2 رکعت نماز نفل صبح سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم تھا، تو اس لیے وہ ہمارے اوپر 2 فرض بن گئے فجر کی نماز کے، تو فجر کی نماز ہم پر بن گئی۔ اسی طرح غور کرتے جائیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ولادت، یہ میلاد ہی ہے نا، ان کی ولادت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نفل پڑھے تھے، اور جب پڑھے تھے اس وقت ظہر کا ٹائم تھا، تو یہ ظہر کے وقت کے یہ ہمارے اوپر 4 فرض، ظہر کی نماز پیدا ہو گئی، ظہر کی نماز جو ہے وہ بن گئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا، تو جب زندہ ہوئے عصر کا وقت تھا تو انہوں نے اس وقت 4 رکعت نماز نفل پڑھی، تو وہ عصر کی نماز ہماری بن گئی۔ اسی طرح غور کرتے جائیں تو مغرب کی نماز دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ بیماری سے صحت یاب ہوئے، تو انہوں نے وہ جو ہے وہ 4 رکعتوں کی نیت کی،
اور 4 रकातों में से क्योंकि अभी कमज़ोरी थी तो चौथी रकात में उठ ना सके, 3 रकातों के बाद सलाम फेर लिया, तो वो 3 रकातें हमारे लिए 3 फ़र्ज़ बन गए मगरिब के। इसी तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखें कि वो जो है 40 दिन मछली के पेट में रहे, और जब मछली के पेट से बाहर आए तो वो इशा का वक्त था, तो उन्होंने नमाज 4 रकात नफल पढ़े अल्लाह के शुक्राने के, और वो हमारे लिए नमाज इशा के 4 फ़र्ज़ बन गए। गोया ये सब नमाज़ें भी हमारे लिए उसका यादगार हैं। और कुछ नमाज़ें मिलाद का भी सबक देती हैं, जैसे मैंने बताया ज़ोहर की नमाज। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत पर अदा की थी, तो ये जो है सब यादगारें हैं। तो ये यादगारें अच्छी होती हैं, और यादगारों से एक तो इल्म बढ़ता है, एक मोहब्बत पैदा होती है, और एक खलूस जो है बंदे के अंदर आता है। नबियों की यादगारें माशाल्लाह, ये देखें हज जो हम पढ़ते हैं, हज क्या है? नबियों की यादगारें हैं। इसी तरह आप गौर करें तो ये जो है काबा शरीफ की तामीर जो है, इसको आप गौर करें तो जब इसकी जबल अबू कबैस जो है उसकी चोटी पर चढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज पर दावत दी थी, तो दावत दी थी, आवाज़ दी थी, जिसने आवाज़ सुनी वो वहीं पर आया था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तब पढ़ता हुआ आ गया। तो गोया ये है कि इसी तरह अरफात का मैदान देखें, आदम और हज़रत हवा की मुलाकात यहाँ पे हुई। देखें बिछड़ गए थे आदम अलैहिस्सलाम को, वहाँ श्रीलंका में छोड़ दिया गया ज़मीन पर, और हवा को यहाँ पे जद्दा में, और फिर वो चलते फिरते वहाँ जहाँ मिले, अरफात का मैदान था, वहाँ पर मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात वहीं पर देखें, हज का मकाम वहाँ हमारा हज एंड होता है, और वहाँ खुतबा होता है अरफात में। तो देखें ना कितनी बड़ी बात है, ये सब यादगारें हैं। इसी तरह आप देख लें कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शैतान उनको रोकने आया था, तो वो उनकी यादगार में फिर उन्होंने वो जो पत्थर मारे थे उसको शैतान को। और इसी तरह आप देखें वो मिना में हम वही हज के दौरान मारते हैं। ये ज़बा जो कुर्बानी की आप देखें, ईद कुर्बानी है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। इसी तरह आप देखते जाएं कि हिजर असवद जो है उसको चूमना, ये भी हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी यादगार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था ना कि ए हजर अस्वद, कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चूमते ना तो मैं भी कभी ना चूमता तुम्हें, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा तो मैंने भी इसलिए चूमा है। अब गौर करें इसी तरह वो मकाम इब्राहिम जिसको कहते हैं, ये पत्थर है जो मकाम इब्राहिम है, तो उस पर 2 नफल पढ़े जाते हैं। ये वो पत्थर है, आप गौर करें कि रसूल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि या अल्लाह हमें हमारे अंदर से यानी आप वो एक पैगंबर भेज। तो ये कितनी यानी रब्बना वबअस फीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। ये देखें कि ये पहले सिपारे में मौजूद है दुआ कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलुम मिनहुम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम इब्राहीम पत्थर पर खड़े होकर दुआ मांगी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप ये पत्थर जो है मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मतलब पैदा होना, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश की यादगार है, क्योंकि इसी पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। और हम जब हज पढ़ने जाते हैं तो इस पत्थर पर मकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़ते हैं ना, तो ये भी तो वही है ना कि तो यहाँ पर जब हम याद करते हैं तो अब मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में फिर हम बातें क्यों करें। तो इस तरह की मैंने बहुत सारी इस तरह की हज़ारों चीज़ें मेरे पास हैं, बयानात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अब सबूत हैं, प्रूफ हैं, कितनी कितनी तारीख़ों में, हिस्ट्री में, हदीसों में। और तो ये इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ सिर्फ इस बात पर हो सकता है कि उसके अंदर ये जो गलत चीज़ें हैं वो हटा दें, और सही तरीके से अगर उसको मनाया जाए तो बेहतर बात है। इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेन चीज़ जो है हमने क्या करना होता है, अल्लाह को राज़ी करना है बस। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का शुक्रिया अदा करना है। और ये सबसे बड़ी, आप देखें कि एक यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा एक यहूदी से, तो वो एक किताब में आता है तो यहूदी ने कहा कि हमें तो अगर ये आयत, कौन सी आयत भला,
یہ جو سورہ معاہدہ میں ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے اوپر آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا تم پر۔ تو یہ آیت یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو یوم عید بناتے۔ تو تو بخاری اور مسلم اور ترمذی شریف میں ہے کہ یہ آیت کس دن اتری؟ جمعہ کے دن، اور عرفات میں اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ جمعہ، خطبہ عید خطبہ تھا وہ اس کا، حج کا خطبہ جو تھا اس وقت، حج کا خطبہ وہ عرفات میں تھا، تو اس وقت جمعہ کا دن میں یہ آیت اتری عرفات میں، تو کہ آج ہم نے آپ پر دین آپ کا مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ معاہدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہ آپ غور کریں کہ پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ وہ یہودی والی بات ہے جو تو اس نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور سال میں 52 یعنی 52 جمعے آتے ہیں، اور تو اس کا مطلب ہے سال میں ہماری 52 عیدیں بنتی ہیں۔ الحمدللہ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن بنا۔ تو اس میں مسواک کیا کرو، اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو، خوشبو لگایا کرو، یہ کتنی باتیں ہیں، وہی والی باتیں جو کہ ہمیں عید کے لیے باتیں حکم دیا جاتا ہے، وہی باتیں ہیں۔ اور جمعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس دن، تو یہ بھی ہم میلاد آدمی ایک قسم کا مناتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ہے نا سب یادگاریں ہیں، اور اس پر اعتراضات بہتر عمل نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اپنے اندر کوئی غلط باتیں ہیں تو اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور تاکہ ہم اچھے انسان۔ یہ آپ غور کریں کہ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابو لہب جو تھا، جس پر تبت یدا ابو لہب ہوا، اب یہ دیکھیں اس پر یہ صورت ہے، ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ جو تھی اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دینے وہ آئی تھی، تو اس وقت ابو لہب نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارے سے اس کو کہا تھا کہ جاؤ، تم نے اتنی بڑی اچھی سونی خبر دی کہ میں اس خبر کی خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اس نے ادا کیا تھا نا، کہ اس کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ بھی میلاد ہی ایک قسم کا تھا، کہ ان کی میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار اس نے کیا، کہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے وہ اپنی جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ تو وہی ابو لہب نے کو خواب میں دیکھا گیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا، تو ابو لہب نے بتایا کہ وہ جب پیر کا دن آتا ہے نا تو اس وقت آگ کا عذاب جو مجھ پر ہے کم ہو جاتا ہے، 2 انگلیاں جو ہیں ان سے ٹھنڈا پانی آتا ہے اور مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو گویا یہ 2 انگلیاں تھیں جس سے اس نے اشارے سے وہ اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ان کے لیے اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں کتنی ہیں، اور بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہیں بڑے محدث دہلوی مشہور ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے۔ امداد اللہ مہاجر مکی وہ بھی میلاد مناتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ کے والد مرحوم اب عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو بھنے ہوئے چنے انہوں نے خریدے، تھوڑے پیسے جو بھی تھے ان کے، اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنے جو ہیں وہ نظر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اس پر چنے جو ہیں دیکھ کر۔ تو گویا یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی قسمیں کھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ دیکھیں تو صحیح کون سا جسم کا عضو ہے، یا آپ دیکھیں کہ ان کے کون سی، حتیٰ کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی ہیں وہاں کی بھی قسمیں اس شہر کی تک کی کھائی ہیں۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند فرماتے ہیں، اور ان سے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک پورے کا پورا بھرا ہوا ہے، اور ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
حکم دیا گیا ہے کہ یہ میں نے احسان کیا ہے کہ اتنا اپنا محبوب جو ہے وہ آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ اب غور کریں نا، آپ کا کوئی محبوب ہو کسی اور کی طرف بھیجتے ہیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی محبت کو قربان کرنا کسی کے لیے۔ میں ایک عرض انسانی نظریے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے جذبات کے حساب سے تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہماری طرف بھیجا، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ غور کریں نا، ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ اب کسی دن انشاءاللہ رحمت للعالمین پر بات ہوگی، تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں پوری کائنات آئے گی، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات کریں گے۔ لیکن آج ہم یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ میلاد منانا یہ برا نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے، منانا چاہیے، لیکن اس کے منانے کو ہمیں ڈھول باجے، ناچ گانے، کہکے لگانے اور رقص و سرود کرنے سے پاک کرنا چاہیے، اور صرف شریعت کے مطابق خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم۔